अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कौसर अली ख़ान बंगश, आपके साथ प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन हमारे मुल्क के जानिसार फ़ौजी और उनके इदारे और उनसे मुंसलिक डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर और उस शोबे में जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी जो कारनामे हैं और जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं और जो रिटायर होने के बाद भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उस हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनाब बशीर अहमद आरई साहब। तो क्योंकि बशीर अहमद आरई साहब का इतना सिलसिला फैला हुआ है कि मैं उनके बारे में बात करूं, तारुफ़ कराऊं, तो इससे बेहतर ये है कि मैं उनसे ख़ुद ही बात करूं और वो ख़ुद ही आपको अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम अस्सलाम कौसर साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे ऑफ़िस में आए। अच्छा बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप डॉक्टर हैं। जी मैं तो आपने डॉक्टर होने के बाद यकीनन अप्लाई किया होगा आर्मी में। आर्मी में कैसे गए और वह आर्मी में जितने साल भी आप रहे वहाँ आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी? कौसर साहब, अगर आप आज से 30-35 साल पहले देखें तो आर्मी के अपने कोई सेटअप नहीं होता था उनके। अब तो आर्मी ने अपने मेडिकल कॉलेज बना लिए हैं और अपनी ज़रूरियात ख़ुद पूरी कर रहे हैं। लेकिन हम 83 में हम कमीशन लेके आर्मी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त ये था कि हम सिविल से MBBS करते थे और उसके बाद आर्मी का कमीशन पास करके हम डायरेक्टली एज कैप्टन फ़ौज ज्वाइन करते थे। उस वक्त ये था तरीक़ाकार। अब ये है कि आर्मी अपने कैडेट्स लेती है मेडिकल कॉलेजेस में और उनको ख़ुद पढ़ाती है, और जब वो MBBS कर लेते हैं तो उनको कैप्टन का रैंक मिलता है। तो तरीक़ाकार ये है आर्मी में जाने का। तो उसके बाद आपने क्या किया? कैप्टन बने, फिर उसके बाद कैप्टन से ब्रिगेडियर तक कैसे पहुँचे आप? आपने क्या क्या स्टेप, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप ब्रिगेडियर तक कैसे पहुँचे, फिर रिटायर हुए? आप देखिए, फ़ौजी अपनी सारी जवानी जो है ना वो मुल्क व कौम के लिए वर्दी पहनता है, और हम भी उसी तरह थे। मैं जब आर्मी में गया हूँ तो मेरी एज 26 ईयर थी, और फिर मैंने 30 साल आर्मी में सर्विस की है और 30 साल आर्मी को दिए हैं, मुल्क कौम की खिदमत की है। तरीक़ाकार ये है कि जो एक आर्मी मेडिकल कोर है, पूरी दुनिया में ये इस तरह है कि आर्मी होती है और आर्मी की सेहत का ख्याल रखने के लिए उनका एक मेडिकल कोर होता है, और उस मेडिकल कोर में 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और दूसरे स्पेशलिस्ट होते हैं। और जब भी आर्मी को जंग लड़ती है तो जो हॉस्पिटल को चला रहे होते हैं वो सेगमेंट डॉक्टर्स का चला रहा होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पेशेंट को डायरेक्टली ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट कैडर है। मैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्टर हूँ, और MBBS करने के बाद आप कैप्टन बनते हैं, बेसिक ट्रेनिंग होती है, और हर 2 साल के बाद, 2 से 3 साल के बाद आपको नई यूनिट में जाना पड़ता है। सारी ज़िंदगी हमारी इसी तरह गुज़रती है, कभी एक यूनिट में, कभी दूसरी यूनिट में। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझे बहुत चांस मिला। मैंने अफ़गानिस्तान में नौकरी की है, मैंने सोमालिया में की है, बोस्निया गया हूँ इंटरनेशनल मिशन में, सऊदी जब गल्फ़ वार लगी थी तो उसमें 1 साल रहा हूँ। फिर अल्लाह ने ऐसा चांस दिया कि मैं 3 दफ़ा हज मेडिकल मिशन में, 2 दफ़ा मेंबर रहा हूँ, 1 दफ़ा डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ। तो आपकी कथा कलामी हो रही है आपके कि आप इतने मुल्कों में गए, तो कौन सा मुल्क ऐसा लगा जिससे मुतासर हुए आप? देखिए, अगर आप हर मुल्क जो है, सारे मुल्क अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की कौम क्या करती है मुश्किल वक्त में। और अगर आप देखें तो किसी भी कौम को अगर आज़माना हो, देखना हो इन आउट उसका, तो वो मुश्किल वक्त में होता है। मैं बोसन उनसे बहुत, नेशन से बहुत मुतासर हूँ कि वो जंग में थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखे मर रहे थे, लेकिन एज ए नेशन वो सब इकट्ठे थे। हम उनको ट्रीटमेंट देते थे, हम उनको अपना खाना आधा करके हम उनके लिए पकाते थे, उनको देते थे। लेकिन मजाल है कि वहाँ कोई अफरा तफरी हो,
کوئی لالچ ہو. ہم کسی کو جا کے فار ایگزامپل ہم 5 kg راشن دیتے تھے تو وہ 2 kg رکھتے تھے اور کہتے تھے جی آپ آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان کو دے دیں. تو میں اگر کسی قوم سے اس طرح متاثر ہوا ہوں تو وہ بوسن قوم ہے. بوسنیا. اور آپ ہماری قوم کے بارے میں کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ ہماری قوم سے مجھے ایز اے آرمی پرسنل بڑے گلے ہیں, بڑے شکوے ہیں. اور وہ ابھی ریسنٹ بھی جو کرونا کی وبا پھیلی ہے تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں میڈیسن سپلائیز کا اور ہاسپٹل ایکوپمنٹ سپلائیز کا کام میں نے شروع کیا, کیونکہ میرا یہ پروفیشن ڈاکٹر تھا تو میرے لیے یہ آسان تھا. پینشن پہ گزارا نہیں ہوتا فوجی کا. اگر ایمانداری سے نوکری کی ہوئی ہے تو آپ واپس جب آتے ہیں تو آپ پینشن پہ اپنے بچے نہیں پال سکتے. تو میں نے اپنا یہ کاروبار میڈیسن کا شروع کیا اور میں 2012 سے کر رہا ہوں. ابھی جو تھوڑا بہت اس میں ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. چیریٹی کا کام جب سے میں نے کام شروع کیا اللہ کے نام پہ کوئی نہ کوئی حصہ نکالتا ہوں. لیکن جب یہ وبا پھیلی کرونا کی تو بڑی پریشانی ہوئی. پریشانی یہ ہوئی کہ 2 سے 4 دن میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اگر وائرس انفیکشن پھیل جائے تو اس کو یہ دوائیاں مریضوں کو دینی چاہیے تاکہ ان کمپلیکیشن سے بچ جائیں. ایکچولی تو وائرس انفیکشن کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن جو بھی وائرس انفیکشن کی وجہ سے سائن سمٹم آتے ہیں اس کو ہم بچاتے ہیں کہ کمپلیکیشنز نہ ہو جائے. تو اس میں کچھ ڈاکٹرز نے پوری دنیا میں ایک پروٹوکال بنایا کہ جی جس کو انفیکشن ہو جائے اس کو یہ دوائیاں دیں تو وہ کمپلیکیشن سے بچ جائے گا. لیکن ظلم یہ ہوا کہ میں تو کراچی کی بات کروں گا, مجھے کراچی کا پتہ ہے کہ مارکیٹ سے وہ تمام دوائیاں راتوں رات غائب ہو گئی. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ میڈیسن اتنی سستی تھیں. لائف سیونگ ڈرگس ہیں, اسٹرائڈس ہیں, پیراسیٹامول ہے, ازیتھرومائسن ہے, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی ہے. ٹوٹل مارکیٹ سے راتوں کو گودام کھلے, دکانیں کھلی اور میڈیسن غائب ہو گئی. دیکھیے ایک طرف پاکستانی فوج کرونا سے بھی نمٹ رہی ہے اور جتنی بھی آفات آتی ہیں ملک میں, آپ سمجھ لیں کہ طوفان ہو یا دہشت گردی ہو, کوئی بھی آفت ہو تو پھر فوج میدان میں عوام کی خدمت کے لیے آ جاتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج اپنی عوام سے کتنی محبت کرتی ہے. دوسری تو ہمارا پڑوسی ملک ہے جس سے ہمیں ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے, لیکن پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. خاص طور سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بہت اچھی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آرمی کو ایج کیا حاصل ہوتی ہے, مطلب ہم کہتے ہیں جی ہر بارش ہو, سیلاب آئے, زلزلہ آ جائے, اس طرح کی وبا پھیل جائے, الیکشن آ جائیں, آرمی کو لانا پڑتا ہے. فرق کیا ہے سول ایڈمنسٹریشن میں اور آرمی ایڈمنسٹریشن میں؟ فرق کیا ہے؟ آرمی ویل ٹرینڈ ہے. اگر ایک کیپٹن ہے تو جب وہ بریگیڈیئر کے رینک کو پہنچتا ہے تو اس کی 30 سال ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر رینک میں ٹریننگ ہوتی ہے. اگر اس رینک میں وہ ٹریننگ نہ لے سکے تو اس کو اگلا رینک نہیں ملتا. اگر ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں لے لیں آپ, باقی آرمی کو چھوڑ دیں. آرمی کے ڈاکٹرز لے لیں اور سول کے ڈاکٹرز لے لیں. ہماری پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے ہاسپٹل کیسے چلانا ہے, اگر جنگ لگ جائے تو ہم نے کیا تیاریاں کرنی ہیں. آپ آج جنگ لگا دیں, آرمی کے ڈاکٹر تیار ہیں اپنی زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے اور شہیدوں کو سنبھالنے کے لیے. لیکن آپ اگر اس کو کمپیئر کریں سول سے تو سول میں ڈاکٹرز ٹرین نہیں ہیں. سول میں کچھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا ابھی تک, لیکن آرمی میں پورا یہ سسٹم ڈیولپ ہے. اگر آپ دیکھیں میں میجر کا ٹیسٹ دیتا ہوں, اس کے کورس کرتا ہوں تو لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہوں. اگر میں ماسٹر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں نہ کروں تو میں فل کرنل نہیں بن سکتا. تو ہماری ہر اسٹیپ پہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو آرمی کو جو بھی ایج حاصل ہے سول ایڈمنسٹریشن پہ وہ ٹریننگ کا فرق ہے. باقی تو دیکھیں ایک بھائی سول میں ہے, ایک آرمی میں ہے, دونوں بھائی ایک ہی ہیں. ایک بھائی کی ٹریننگ ہو گئی ہے تو وہ اچھا کام کر سکتا ہے, ایک بھائی کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے. کہیں کہیں ایسا ہے کہ آرمی وہاں بھی آتی ہے جہاں وہ ٹرینڈ نہیں ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے, تو مجبوراً وہاں بھی آتی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے.
لیکن اگر باقی آپ دیکھیں جنگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، باقی چیزیں ہیں جہاں آپ آرمی کو بلاتے ہیں تو وہاں افیکٹو ہوتی ہے۔ اب کرونا پھیلا ہے تو ہماری پولیس یہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے کہ بھائی آپ ماسک پہنیں۔ اگر پولیس یہ کام کرے تو آرمی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پولیس یہ کام نہیں کرتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ آج اناؤنس کر دیں کہ ہر وہ شخص سڑک پہ نہیں آ سکتا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، لیکن پولیس نے یہ نہیں کر رہی، سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر رہی۔ اب آرمی آتی ہے تو آرمی کے سپاہی کو جو حکم ہے آپ اس کو بتا دیں جی ماسک جس نے نہیں پہنا اس کو کہیں نہیں جانے دینا، وہ اس حکم کو مانتا ہے۔ اور آرمی کا سسٹم یہ ہے کہ سپیریئر کا وہ حکم مانتے ہیں جو بھی ان کو ملتا ہے، لیکن نیچے تو سول میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ سول میں ادارے جو ہیں مضبوط نہیں ہوئے، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ تو بحیثیت بریگیڈیئر آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان آرمی میں کام کیا ایز اے بریگیڈیئر، اور خاص طور سے میڈیکل کا شعبہ تو بہت اہم ہوتا ہے، زندگی اور موت ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے اللہ کے بعد۔ تو کوثر صاحب میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، اور کس گاؤں سے؟ میری گاؤں کا نام ہے، ہم سندھ کے رہنے والے ہیں، نواب شاہ کے، اور میرے گاؤں کا نام ہے ڈھولے والی گوٹ۔ تو جب میں نے میٹرک بھی کیا تھا تو ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، تو ہم تو اس بیک گراؤنڈ سے ہیں نا، ٹاٹ اسکولوں پہ اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میرے لیے تو بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رینک تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو یہ سارا سفر تھا 30 سال کا آرمی میں، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ آرمی میں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے، اور وہ صلہ آپ کو رینک ملتا ہے، آپ کو اچھی پوسٹنگ ملتی ہیں، آپ کو انٹرنیشنل مشنز ملتے ہیں، آپ کو ٹریننگ ملتی ہے۔ میں ان سب چیزوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا۔ میں حج میڈیکل مشن پہ 3 دفعہ گیا ہوں، بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ میں یونائٹڈ نیشن میں نے سرو کیا ہے، جو بڑے آنر کی بات ہے، بڑے آنر کی بات جی۔ تو مطلب یہ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اور اگر آج میں بیٹھا ہوں ایز اے بریگیڈیئر، شاید میں فوج میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ میرا انٹرویو نہ لے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں بریگیڈیئر آرمی میں بنا، تو آپ جیسے مہربان مجھ سے یہ سوال نہیں، آپ کے بہت کراچی میں تقریباً جتنے بھی چینل ہیں وہ آپ کے انٹرویو کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے جو جتنے بھی ویب چینل ہیں یہاں کراچی میں، وہ آپ کے انٹرویو کو کاپی کر کے اپنے دوسرے پہ چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی شہرت اور آپ کی انفرادیت اور آپ کی ایبلٹی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہنا کہ میں نے جو اندازہ لگایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو آرمی کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک آرمی جو ہمارے 22 کروڑ عوام ہیں ان سے بہت پیار کرتی ہے، اور ان کی تکلیف پر وہ تڑپ پڑتی ہے، اور وہ ایسی جگہ بھی ان کو جانا پڑتا ہے جہاں سے پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں، تو اتنی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ کوثر صاحب، اگر آپ ایک گھر کا نظام لیں تو اگر باپ مضبوط ہے تو اس کے بچوں کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، بچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، باپ اس گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ جس طرح کی سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یوم آزادی سے آج تک ہم جنگوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کی آرمی مضبوط ہوگی تو آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، آپ کو کسی دشمن سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہماری آرمی ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ آرمی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، 24 گھنٹے کے لیے آرمی تیار ہے، ٹرینڈ ہے، تیار ہے، اور ان میں جذبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہماری یہ جو ساری ٹریننگ ہوتی ہے نا، یہ ہمارے خون میں بس جاتی ہے۔ تو میں جب سول میں آیا ہوں اور جب یہ مصیبت آئی تو میں نے سوچا، میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہم دونوں میاں بیوی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ دوائیاں تو بلیک ہو رہی ہیں اور جو میڈیسن 8-10 روپے کی ہے وہ 2000 کی بک رہی ہے، تو میں نے پھر یہ تہیہ کیا کہ چلیں اب یہ جہاد کرتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہیں، جو دوائی خرید نہیں سکتے بلیک میں، تو ان کے لیے میں نے پھر اناؤنس کیا کہ جو نہیں خرید سکتا دوائی وہ مجھ سے فری لے لے۔ اور ہم نے کراچی میں یہ کیا
کہ مختلف میڈیکل سٹورز پہ میڈیسن بلیک ہو رہی تھی، تو میں نے اپنے وہاں لڑکے بھیجے کہ جو بھی دوائی خریدنے آئے آپ وہاں کھڑے ہو کے زور سے کہیں کہ جی ہم فری دے رہے ہیں، آپ بلیک میں نہ خریدیں۔ آپ یقین کیجئے کہ مجھے کچھ لوگوں نے بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں، مطلب پچھلے سال کی بات ہے، کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ سر آپ اپنے ساتھ گارڈ رکھا کریں کیونکہ آپ کے خلاف ہو جائے گی یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ صحیح ہے، مجھے لوگوں کے فون آئے کہ سر یہ تو ہمارا بزنس کا ٹائم تھا، تو آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ فری میڈیسن دے رہے ہیں، یہی تو کمانے کا وقت ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہم فوجی ہیں، ہم قوم کے محافظ ہیں، تو اس میں بھی ہم یہ کام کریں گے کہ کسی کو مرتے لوگوں پہ دوائی نہیں بیچیں گے، ہم فری دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں اب تک فروری 2020 میں شروع ہوا تھا، میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی میڈیسن مانگے تو میں اس کو فری 24 آور سے لے کر 48 آور میں اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. اچھا، یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میڈیسن کی کسی کو ضرورت ہو اور وہ آپ سے رابطہ کرے اور وہ آپ اس کو گھر کیا پہنچا دیں، بلکہ اگر وہ خود ہی آ کے لے جائیں تو ہی بہت بڑی بات ہے۔ کراچی میں تو دیکھیں جو کرونا کا، ہم تو کرونا کے مریضوں کو دوائی دیتے ہیں نا، تو اگر کرونا کا مریض ہم سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، باقی کام ہم کریں گے۔ تو اس کو ہم گھر میں بٹھاتے ہیں اس لیے کہ وہ باہر ہم سے دوائی لینے آئے گا تو کسی کو انفیکٹ کرے گا۔ تو ہم نے بائکیا، آپ کو پتہ ہے سروے سے آج کل ہم بائکیا والے کو 150 روپیہ دیتے ہیں اور ساتھ دوائی کا پیکٹ دے دیتے ہیں کہ آپ گھر میں اس کو پہنچا دیں۔ لیکن اور بھی اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ باپ بھی جو کمانے والا ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہے اور اس کی فیملی بھی انفیکٹڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں گھر میں بٹھا دیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں جی آپ نے 15 دن جو گھر میں بیٹھنا ہے نا، ہم آپ کو میڈیسن بھی بھیج رہے ہیں اور 15 دن کا راشن بھی بھیج رہے ہیں، تو آپ بس گھر میں کھانا پکائیں اور دوائی کھائیں اور باہر نہیں نکلنا۔ بڑی بات ہے، آپ گمنام ہو کے یہ کام کر رہے ہیں بغیر پبلسٹی کے لیے کہ یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ دے تو بہت لوگ رہے ہیں اور وہ سارے چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب چیزیں ساری آتی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عزت نفس کا بھی تو خیال کرنا ہے نا، کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، عزت نفس کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو یہ فارماسیوٹیکل کا جو آپ کام کرتے ہیں تو اس میں صرف کرونا اگر ختم ہو جائے گا تو آپ پھر میڈیکل کے شعبے میں کیا ڈسٹریبیوشن وغیرہ اس سلسلے میں؟ میرا بیسیکلی تو فارماسیوٹیکل کا ڈسٹریبیوشن کا اور سپلائز کا کام ہے۔ اب میری ضروریات بہت کم ہیں، میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، فوج نے گھر دیا تھا میں اس میں رہ رہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ جو کما رہے ہیں ہم تو کیوں نہ اس میں اللہ کے بندوں کی خدمت بھی جاری رکھیں۔ اللہ کرے، میں تو کہتا ہوں آج کرونا ختم ہو جائے تو ہم کسی اور شعبے میں کام سر کریں، ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، تھیلیسیمیا ہے، بچوں کی بیماریاں ہیں، تو ہم کرونا سے جب نکلیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ ہر سیگمنٹ میں کام نہیں کر سکتے، نہ میرے اتنے ریسورسز ہیں، نہ میں کسی سے فنڈ مانگتا ہوں، نہ کسی سے ڈونیشن مانگتا ہوں، اپنی بہن بھائیوں سے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست ہماری کو مدد کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ باقی ہم اپنے پچھلے 1 سال سے میں جو اپنے بزنس سے کما رہا ہوں وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے
کہ جتنا میں خرچ کر رہا ہوں اللہ اس سے زیادہ مجھے دے رہا ہے، کیونکہ بڑی کمپنیاں ہیں جو مجھ سے اب سپلائیز لے رہی ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز ہیں جو پاکستان میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ میری طرف آ گئی ہیں کہ آپ ہمیں بھی سامان دیں، تو اس سے پرافٹ ہوتا ہے، اس پرافٹ کو میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ آپ نے کریڈیبلٹی بنائی ہوئی ہے، آپ نے ایک اپنا امیج بلڈ کیا ہوا ہے آپ نے اس حوالے سے، تو جب ہی آرگنائزیشن آپ کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب بھی لوگ ایک نمبر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بہت الزام ہے کہ دوائیاں 2 نمبر ہوتی ہیں۔ میرے آفس میں اتنا بڑا آفس ہے، گودام بھرا ہوا ہے، آپ کوئی میڈیسن لے لیں، اگر وہ میرا بچہ کھاتا ہے تو میں کسی کے بچے کو کھلاتا ہوں، اگر میری بہن کھائے گی تو میں کسی کی بہن کو وہ دوائی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک میڈیسن ہم سپلائی کر رہے ہیں اور خود نہ کھا سکیں۔ تو کریڈیبلٹی یہی ہے کہ ہم ٹھیک کام کرتے ہیں، اور سوسائٹی میں بہت لوگ ہیں جو ٹھیک کام کو ابھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے موجود ہیں لوگ سب۔ تو یہ کرونا کا تو آج کل صورتحال پاکستان میں بہت ہی کریٹیکل ہے، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، اور صورتحال روز بروز جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا ایڈوائز دیں گے، کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو؟ کوثر صاحب، گورنمنٹ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو نان ٹیکنیکل وزیر مشیر ہیں وہ قوم کو بریف کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیسیکلی آپ دیکھیے کہ اگر انجینئرنگ کا کام ہے تو انجینئر کرتا ہے، اگر پولیٹیشین کا کام ہے تو پولیٹیشین کرتا ہے، تو ڈاکٹروں کا یہ کام تھا، ہیلتھ تو ڈاکٹروں کا کام تھا۔ ہمارے پاس پاکستان میں اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، اور یہ چونکہ وائرس ہے تو وائرالوجسٹ بہت ہیں۔ ایک ڈاکٹر پاکستان کے ڈاکٹر نے دنیا میں نام روشن کیا۔ ان کو آپ چانس نہیں دے رہے کہ وہ قوم کے سامنے آئیں اور قوم کو بریف کریں کہ بھائیو یہ وبا ہے اور اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے، اور اگر کوئی کسی کو وبا لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے، اس سے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو ڈاکٹروں کو گورنمنٹ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اپنے مشیر، وزیر اور نان ٹیکنیکل آدمی وہ سامنے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پاکی ہیں، وہ خود ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے۔ جلسے ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ماسک پہنیں۔ نہ سیٹنگ ہوتی ہے ان کی صحیح، نہ ماسک۔ آپ جو کام آپ کرتے ہیں نا وہ لوگوں سے کہیں تو لوگ کرنے لگتے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو مذہبی طبقہ جو ہے، اسپیشلی مذہبی لیڈر جو ہیں ہمارے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسجد سے، اپنے گھر سے، اپنی زبان سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ یہ وبا ہے، ساری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مسجد سے اناؤنس ہونا چاہیے تھا کہ سب مسلمان بھائی جو ہیں وہ مسجد میں آئیں اور ماسک پہن کے آئیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنیں۔ مسجد سے آواز جاتی ہے تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے جو رول ماڈل ہیں سوسائٹی میں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، باقی ہیں، ان سے آواز جانی چاہیے تھی۔ پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ نہیں، اگر مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اگر مسجد میں اعلان کیا جاتا جیسا آپ فرما رہے ہیں، اور ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا، ڈسٹینس سے ہو کے نماز پڑھی جاتی، ماسک لگایا جاتا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں مسجد میں تو جو بات مسجد میں ہوتی ہے نا وہ ہمارے دل کو لگتی ہے کہ جی ہمارا ریلیجن ہے تو ہمیں یہ بات ماننی ہے۔ جی، اذان آتی ہے تو انسان تھرتھرا جاتا ہے۔ تو آپ وہاں سے بھی آواز دیں کہ بھئی لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ تو بھائی آپ گاڑی چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ نہیں کرتے نا آپ، اس لیے کہ اسپیڈ کم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے مولوی کو چاہیے، جو عالم دین ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو ایس او پیز ڈاکٹر بتا رہے ہیں ان کو فالو کریں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ تو میرا خیال ہے آپ ایک ریکویسٹ کریں، اور میں بھی تمام جو ہمارے انتہائی محترم معزز عالم دین ہیں اور جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، کہ وہ تمام پاکستان کی مساجد میں یہ اعلان کریں وہاں سے کہ آپ کرونا کے حوالے سے ماسک لگائیں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں، یعنی نماز پڑھتے وقت کم سے کم 6 فٹ تو نہیں ہو سکتا تو 4 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ نے فالو کرنا ہے نا تو آپ مسجد میں 2 جماعتیں کرا لیں،
آپ ایک جماعت 3 بجے کرائیں اور ایک جماعت جو ہے وہ 3:15 بجے کرا لیں تو فاصلہ ہو سکتا ہے. صرف ہمیں لوگوں کی بات ماننی چاہیے, اپنے ڈاکٹرز کی بات ماننی چاہیے. میں تو کئی دفعہ لوگ مجھ سے مشورہ کرنے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی 2 لاکھ مریض ہیں اور باقی 22 کروڑ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. وہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کرونا پہ جن کا میڈیکل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کریں. آپ محلے کے وہ لوگ جن کے اپنے تجربات ہیں ان سے مشورہ نہ کریں, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دیں گے. آپ کو ویکسین, ابھی دیکھیں ویکسین پہ بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. آپ کو چاہیے کہ ویکسین لگوائیں. ہر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہ لگائیں. عمران جتنی خان بھی کو ویکسین لگنے کے بعد جب فیور آیا تھا تو اس کو کافی پروپیگنڈا کیا گیا اس کا. کوثر صاحب دیکھیں, آپ بچوں کو آپ ویکسینیشن کرواتے تھے تو اگر بچوں کو کوئی ویکسین لگتی تھی تھوڑا سا بخار بچے کو بھی ہوتا تھا, بچے کو پین بھی ہوتا تھا. تو اگر کوئی بھی ویکسین لگی, اب تو یہ آزمائی جا چکی ہے نا, مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جو ویکسین پاکستان میں لگائی جا رہی ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ویکسین کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے. تو یہ اسٹڈی ہو چکی ہے کہ جس شخص کو ویکسین لگ گئی ہے اور اس کو انفیکشن اگر ہو جائے تو اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں جانا پڑے گا. اس کو مائلڈ سے بخار ہو جائے گا, زکام ہو جائے گا, آپ اس کی دوائی کھائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. میری ابھی کئی ملکوں میں بات ہوئی فون پہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ ویکسین لگنے کے بعد بھی کرونا ہو جاتا ہے, اس کا بہت مائنر افیکٹ ہوتا ہے. جو ویکسینیٹڈ بندہ ہے اگر اس کو انفیکشن ہوتا ہے تو اس پہ افیکٹس نہیں آتے, اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. جان کو خطرہ نہیں ہوتا, وہ سیف ہوتا. تو ہم نے تو لوگوں کی جان بچانی ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے ویکسین کے اگینسٹ یہ نہ پھیلائیں, ویکسین لگوانے دیں, اور جو لوگ ہیں اپنے بزرگوں کو سب ویکسین لگائیں. اور ہر جگہ گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. آپ میں تو سینٹرز پہ جاتا ہوں, بہت اچھا انتظام. آج کل تو بہت اچھا انتظام میں بھی دیکھ رہا ہوں, گورنمنٹ نے بہت اچھا انتظام کیا ہے. گورنمنٹ نے ویکسینیشن کا انتظام بہت اچھا ہے. بس صرف یہ ہے کہ سپلائی آتی رہے, لیکن لگانے کا جو نظام ہے اور بہت اچھا نظام ہے, اور جو وہاں میڈیکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے ان کا جو بیہیویئر ہے لوگوں کو, جس طرح ابھی تو ظاہر ہے 60 ایئر اور 50 ایئر والوں کو لگ رہی ہے تو وہ بزرگوں کا بہت خیال کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ جو بھی 40 ایئر سے اوپر والے ہیں جن کے لیے گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے وہ ویکسین ضرور لگوائیں. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. بریگیڈیئر صاحب, آپ کچھ ہمارے عالم دین کو سے بھی کچھ گزارش کریں, ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ویکسین لگوائیں اور ایس او پیز کا خیال رکھیں. آپ کی بات میں زیادہ اثر ہوگا. آپ اگر دیکھیں, میں تو پچھلے 1.5 سال سے نہ کسی جلسے میں, نہ کسی شادی میں, میں تو تراویاں پڑھنے بھی نہیں جاتا, اس لیے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جی تراویاں بہت قریب پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے, تو اگر کسی ایک کو انفیکشن ہوگا تو پھیلے گا, تو دور دور کھڑے ہو کے کریں. تو میں تو جو زبان سے کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں. آپ چونکہ انٹرویو لینے آئے ہیں تو میں نے ماسک اتارا, جبکہ میں نے پوچھا یہ ماسک میں اتار, میں نے بھی آپ سے جی. تو اگر میں اس روم سے باہر جاؤں گا تو ماسک پہنوں گا. میرے آفس میں بغیر ماسک کے کوئی نہیں آ سکتا. جو بھی آتا ہے میرے آفس میں وہاں بیٹھتا ہے, بات کرتے ہیں. ہم جو زندگی کا نظام ہے اس کو نہیں روک رہے, ہمیں اس کو ساتھ ہی ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے, اور بہت آسان طریقہ ہے. آپ گھر سے نکلیں, ماسک پہنیں, گلوز پہن لیں, آپ اپنا کام کریں, لوگوں سے دور رہیں. میں ہمیشہ کوئی میری طرف آتا ہے السلام علیکم کر کے تو میں یوں کر کے اشارے سے کر لیتا ہوں, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاتھ نہیں ملانا. اور میرے خیال اب لوگ مائنڈ بھی نہیں کرتے اگر اب مائنڈ بھی نہیں کرتے, لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ آپ نے تو خیر, میں آپ کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس ایسے حالات میں کرونا میں وقت دیا. ہمارے جیسے آپ جیسے
ہمارے خیر خواہ ہیں، ان کا انٹرویو کی بات ہوئی تو کچھ لوگ ان سے انٹرویو لینے آئے تو انہوں نے ان کو ویڈیو لنک پہ انٹرویو دے دیا، باہر سے دے دیا بچنے کے لیے کہ میرے روم میں ہی نہ آؤ۔ نہیں، اگر آپ احتیاطی تدابیر لے رہے ہیں، آپ انفیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ 6 فٹ 8 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اس طرح انفیکشن نہیں پھیلتا۔ تو المختصر یہ کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد آپ اپنے فارماسیوٹیکل کا جو ہے تھوڑا سا وہ بزنس کرتے ہیں، اور جو مستحق لوگ ہیں کرونا کے، جو پیشنٹ ہو گئے ہیں، اگر ان کو کسی کو دوائی چاہیے اور مہنگی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے، آپ نے میڈیکل اسٹور پہ بھی یہ کھلوا دیا ہے کہ بھئی آپ کہہ دیں کہ یہاں سے جا کے آپ لے لیں، یا فون کر دیں تو آپ بائک سے اس کے گھر پہ 15 دن یا 20 دن جو بھی ہوتی ہے اس کی دوا بھی پہنچوا دیتے ہیں، اور اتنے دن وہ گھر پہ رہے گا تو کھائے گا، ہم راشن بھی دیتے تو ہیں، آپ اتنے دن کا راشن بھی، اگر آپ نے کمانے نہیں جانا تو ہم راشن بھی آپ کو دیں، لیکن گھر میں رہیں، گھر میں آپ رہیں، آپ راشن بھی اس کے گھر پہنچوا دیتے ہیں۔ تو میں نے ابھی تک، کیونکہ میں خود ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ ہوں، جرنلسٹ بیسک تو میرے روم ہے، لیکن سوشل ایکٹیویٹسٹ میں یوں ہوں کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے اس حوالے سے۔ تو میں نے آج تک یہ نہیں سنا، بہت دیکھیے میں نے شروع سے لے کے آخر تک یہی دیکھتے رہتے سارا دن، سوشل ورک، لیکن آپ نے یہ کہا کہ کرونا کے درمیان وہ کھائے گا کیا، تو اس دوران آپ اس کے راشن کا بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں، اور کرونا کے حوالے سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ڈاکٹر ہیں وہ میڈیسن ان کو دیتے ہیں۔ صاحب ہم شو آف بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے ایک تھرڈ پارٹی ہے جو ہم سے 150-200 روپے کرایہ لیتا ہے، اور ہم سے وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی دھوکہ نہ کر رہا ہو، ہم اس کی رپورٹ، پازیٹیو رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، ہم چیک کرا لیتے ہیں، اگر ہمیں اعتبار آ جائے اپنے انسانی طاقت کے مطابق تو ہم اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک شخص ہے جو بہت اچھی نوکری کر رہا ہے لیکن اس کی 20 دن کی یا مہینے کی تنخواہ کٹ جائے گی، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو کچن کا بندوبست ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ یہ میں کراچی میں کر رہا ہوں، لیکن باقی پورے پاکستان اتنے تو اس پورے پاکستان میں تو وزیر اعظم بھی نہیں کرتے۔ جی جو مطلب ہم اپنی آپ جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن میڈیسن کے لیے جو کرونا کو پیشنٹ ہیں، جو پریکاشنری باقی ساری سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں، وہ ہمارا پورے پاکستان میں اعلان ہے کہ آپ ہم سے کنٹیکٹ کریں، ہم کوریئر سروس کے ذریعے آپ کے گھر پہ میڈیسن ڈیلیور کریں گے فری آف کاسٹ۔ بہت بڑی بات ہے یہ آپ کا جو اناؤنسمنٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا میں پہنچے گا، USA سے یہ براڈ کاسٹ ہوگا، اور پھر پوری دنیا میں آپ کا پیغام چلے گا، پھیلے گا، اور یہ اچھی بات کہتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، تو اس میں ایک سبق آتا تھا اچھی بات، تو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اچھی بات، کہ آپ کورونا کے پیشنٹ کو آپ جہاں بھی ہے، جہاں سے بھی آپ کے پاس اطلاع آتی ہے، آپ اس کو وہاں تک وہ دوا پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو جن کو بھی ہم دوائی دیتے ہیں، چونکہ ان کا ہمارے پاس ایڈریس، ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، مجھے جب بھی کہیں ٹائم مل جائے میں کسی نہ کسی کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو خوشی ہے نا، جو مجھے وہ خوشی ہوتی ہے 15 دن 20 دن کے بعد جب میری بات ہوتی ہے کہ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں اور آج ہم نے کام پہ جانا شروع کر دیا ہے، تو کو صاحب اللہ تعالیٰ دینے والا رکھے نا، تو شکر کرنا چاہیے۔ سر وہ بیکٹیریا آپ کے اندر موجود ہے نا، انسانی خدمت اور جو وہ خوشی ملتی ہے کہ آپ کو، لوگ بڑے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اور جب ان کی آپ اچھا اس پہ قیمت بھی زیادہ نہیں لگتی۔ آپ یقین کیجئے کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں نہیں ہوتا خرچ، دوائیاں بہت سستی ہیں۔ اگر جو بازار میں میڈیکل سٹور پہ 300-400 کی میڈیسن ایک ملتی ہے نا، وہ بنتی 100 روپے کی ہے، تو اگر میں خرچ کرتا ہوں نا تو میرا 100 روپے خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ خریدنے جائیں گے تو وہ 400 روپے کی ہوگی۔ مجھے سینئر آرمی افسروں نے پوچھا ہے کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں نے پوچھتے ہیں، تو میں نے ان کو حساب کر کے بتایا ہے کہ سر جو ڈیکسامیتھازون انجیکشن اس کی میکسیمم ریٹیل پرائس 10 روپے ہے، مجھے وہ 5-6-7 روپے میں ملتا ہے، وہ بازار میں 2000 کا بکا ہے، تو اگر کوئی خریدنے جاتا ہے تو اس کا 2000 کا لینا پڑتا ہے، اور اگر میں کسی کو فری آف کاسٹ دیتا ہوں تو میرے 6-7 روپے جاتے ہیں۔
آپ دیکھیے فرق دیکھیے، یہ نیت اچھی ہونی چاہیے، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں میری بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میں نے کھولا ہی نہیں ہے، تاکہ مجھ پہ یہ الزام نہ آئے کہ میں ڈونیشن لیتا ہوں یا پیسے اکٹھے کر رہا ہوں یا فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں. میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، 8 سال ہو گئے میں نے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا. لیکن اب بہن بھائی دوست احباب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کام اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کہ ہم سے کوئی پیسے لے لیں، تو میں ان سے کہتا ہوں جی یا کمپنی کا اکاؤنٹ ہے یا میرا ذاتی اکاؤنٹ ہے، اگر آپ اس میں دے سکتے ہیں تو دے دیں. فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نہیں کھولا تاکہ مجھ پہ یہ الزام نہ آئے. ابھی میری دیکھیں میں کس ایج میں ہوں، نیٹ کلین زندگی گزاری ہے، اور اب یہ الزام نہیں لے سکتے. بہت ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اور نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں زیادہ ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو باہر 40 لاکھ کی گاڑی میں ہوتے ہیں اور مجھ سے 1000 روپے کی دوائی فری مانگتے ہیں کہ جی میرے نوکر کو کرونا ہے. میں ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر نوکر کو کرونا ہے تو 1000 روپے کی دوائی آپ لے کے دے دیں. ہمیں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ کہیں، کیونکہ وہ پھر پھیلائے گا باہر جا کے کہ جی دوائی فری نہیں دے رہے، وہ تو 1000 روپے مانگ رہے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو میڈیسن چاہیے وہ ہم سے لے لے، فری ہے، اور ہمیں کوئی کبھی کسی میں فرق نہیں کیا کہ کبھی مذہب کا، زبان کا کوئی فرق نہیں کیا. جو ہم تک جس کی اپروچ ہے ہم تک، ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو یہ خیالات ہیں اور جو آپ نے گفتگو کی ہے اور جو آرمی کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی ہے، کیونکہ آپ ہیں ہی آرمی پرسن، اس کے علاوہ آپ نے سوشل جو حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کا پیغام پورے پاکستان میں، بر صغیر میں، انڈیا میں جو قیامت مچی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے، اور امریکہ کے شہر شہر، کوچہ کوچہ گلی میں، اور دنیا کے میں ہر جگہ جہاں جہاں آپ کے نمائندے ہیں آپ کا یہ پیغام پہنچے گا. تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اور جو نیک کام کر رہے ہیں. تو ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے اس کے جو CEO ہیں مسٹر وقار علی خان، تو وہ بھی امریکہ میں کچھ سوشل ورک کرتے ہیں. تو وہ جیسے فوڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور جو بھی بیسٹ پاسبل ہوتا ہے تو وہ بڑی خدمات انجام دیتے ہیں سوشل ورک میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی ہمارے اوورسیز پاکستانی ٹیلی ویژن کے لیے کوئی اپنا پیغام دیں. ان کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ پہ ٹی وی بھی چلاتے ہیں. پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس بھی ایک ہمارا ادارہ ہے جو ملک کے جتنے ملک ہیں اس میں 62 کنٹریز ہیں، اس میں اس کا بھی نام ہے. او پی ٹی وی کا بھی بڑا نام چل رہا ہے، کیونکہ وہ یہ تو ٹی وی تو ایک بیسک چیز ہے، لیکن وہ جب ان کو وقت ملتا ہے تو وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی وقار علی خان اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ کیا پیغام دیں گے اوورسیز پاکستان ٹی وی؟ کوثر صاحب، پہلا پیغام تو آپ سے ہٹ کے میں اپنی قوم کو دے دوں کہ جس طرح پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کی آرمی ہے، آپ کی صحت کے لیے ایک آرمی ہے جس کو ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر ٹیم کہتے ہیں. تو خدا رہا آپ انڈیا کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو پاکستان میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہر مریض کا بہت خیال کر رہے ہیں. اور آپ، میری ریکویسٹ ہے اپنے سب بہن بھائیوں سے کہ اپنے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈیکل سٹاف کی، نرسوں کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہیں. او پی ٹی کا دیکھیے، اچھی بات کو پھیلانا بھی نا جہاد ہے. اور اگر آپ جو میری باتیں ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کہیں میری آواز نہ پہنچی ہو اور آپ کے ٹی وی کے تھرو کہیں آواز میری پہنچے کہ میں فری دوائی دے رہا ہوں اور اس مریض کا مجھ سے کنٹیکٹ ہو جائے اور اس کو دوائی پہنچ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اور ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں قوم کے ساتھ، دوائیاں دیں گے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے ٹی وی چینل کا بہت شکریہ کہ میری یہ بات وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مزید لوگوں کو فائدہ ہو. بہت شکریہ کہ آپ اچھی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پروگرام فرنٹ لائن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ہم نے صرف محدود کیا ہوا ہے پاکستان آرمی اور اس کے متعلقہ ادارے اور جو فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں.
تو اس پروگرام کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں آرمی بھی فرنٹ لائن ہے، لیکن اس کے علاوہ اسی لیے تو سوسائٹی ہم نے فرنٹ لائن نام رکھا ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ بھی بہت لوگ فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں، اس میں سوشل ورکر بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں آپ کے انجینئرز بھی ہیں۔ زلزلے میں تو سب سے زیادہ نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، بنا کے دیتے سارے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ویژن بہت ہے، اور آپ اس کو فرنٹ لائنرز کا جو کینوس ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں، اور آپ آرمی کے علاوہ پولیس پہ بھی کام کریں، پولیس کے ساتھ شامل ہے، رینجر شامل ہے، جی بالکل، اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے شامل ہیں۔ دیکھیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں آپ آرمی پرسن ہیں تو بہت ہی میں نام نہیں لینا چاہتا، سب شامل ہیں اس میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، کچھ نہیں میں نام لے دیتا ہوں کہ آرمی کے علاوہ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو گمنام ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے جان بھی دیتے ہیں اور پاکستان کی پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے گمنام سپاہی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کسی گمنام سپاہی کے حوالے سے کوئی مجھے کانٹیکٹ کروائیے گا پھر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کا اس انٹرویو میں جو آپ نے ہمیں وقت دیا، ٹائم دیا، اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ بڑی قابل ستائش ہیں اور قیمتی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب۔ آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہ گفتگو ہوئی، ورنہ ہماری بات میں فیس بک پہ لکھ دیتا ہوں یا کہیں کسی کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، لیکن میرا خیال اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ہمارا پیغام دور تک جائے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے، اور آپ کا پروگرام، آپ کا یہ جو پروگرام ہے آپ کا ہر جگہ یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریے پوچھا آپ کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فرنٹ لائن، جس میں ہمارے مہمان تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر بشیر احمد آرائیں صاحب، اور ان سے جو ہم نے گفتگو کی ہے، تو اس کے گفتگو کے بارے میں اگر میں چند الفاظ کہوں یا تعریف کے کچھ کلمات کہوں تو اس کی میرے خیال اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ انٹرویو ان کی پہچان آپ ہے، اور کوثر بنگش کو پاکستان فرنٹ لائن سے اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز پائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بھائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔